किसी भी किस्म इसमें किसी भी किस्म की जो है वो ऐसा नहीं है कि लोगों ने या साहबा कराम ने या बाद के लोगों ने अपनी मर्जी से बातें शामिल कर ली। और सबसे अहम चीज कि इसमें भी जो बातें बाद में शामिल की गई थी उसको भी छलनी से छान दिया गया है, यानी उसको भी अलग कर दिया गया है, उसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो उस क्लासिफिकेशन के बारे में जानना, उसकी मालूमात हासिल करना, उसकी बुनियादी कम अज कम उसकी बुनियादी मालूमात हासिल करना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही अहम और बहुत जरूरी है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि कुरान से जुड़े हुए हैं, कुरानी क्लासेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये भी जरूरी है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जिस जरिए से हासिल हुई है उस जरिए को, उस इल्म को भी हासिल करें। इस इल्म को इल्म हदीस कहा जाता है। तो अजीज बहनों, ये जो क्लास है आज की, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, ये हदीस किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जिस जराए से हम तक हदीस पहुंची है वो जरिया कितना मोतबर रहा। जो सबसे पहला जरिया था यानी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को नकल करने में कितनी एहतियात की। क्या वो भी इतनी ही आसानी से अहादीस फॉरवर्ड कर देते थे जिस तरीके से आज आप और हम हदीस क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के जो है वो या देख कर फॉरवर्ड कर देते हैं? क्या वो उनके लिए भी इतनी आसानी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात मंसूब करना, या वो इसमें बहुत एहतियात बरतते थे? ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे ताकि हमें एहसास हो कि किसी भी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। एक बात। दूसरी बात ये भी हमें समझने की है कि हदीस का अगर हम इनकार कर देंगे नाउज़ुबिल्लाह, तो हदीस का इनकार असल में पूरे दीन को खत्म करने की, दीन की बेकुनी, दीन की जड़ काटने के जो है मुतरादिफ होगा, उसके बराबर होगा। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कुरान में सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो। कहीं भी नमाज का तरीका नहीं बताया गया है, और नमाज का तरीका हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से फॉलो करते हैं कि कहाँ हमें क्या एक्शन करना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हमने हदीसों का इनकार कर दिया या हदीसों पर से हमारा एतबार उठ गया तो यकीन जानिए हम इस्लाम के दायरे से जो है बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। फिर ना हमारी नमाजें रहेंगी, ना हमारे रोजे हमारे रहेंगे, ना हमारी ज़कात उस तर्ज पे रहेगी जिस तर्ज पे अल्लाह ताला ने ज़कात देने का हुक्म दिया है, ना हमारा हज उस तरीके पे रहेगा जिस तरीके पर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सिखाया था और उसके बाद जो तरीका राइज रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। ठीक, बल्कि सब कुछ अपनी मर्जी से हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये दुश्मनान इस्लाम की बहुत बड़ी साजिश है कि मुसलमानों के दिल से हदीस का एतबार जो है वो उठा दिया जाए ताकि उनको दीन के अंदर दखलंदाजी करने का पूरा पूरा मौका हाथ आ जाए। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम इस चीज को समझें और इसको समझकर आगे की नस्लों तक पहुंचाएं, क्योंकि इल्म हदीस वो इल्म है जो बहुत ही गहरा इल्म है। इल्म हदीस जैसा इल्म जो है वो कोई और इल्म दुनिया में जो है ऐसा नहीं हो सका कि जहाँ पर इतने लोगों की बायोग्राफी मौजूद हो। इस इल्म हदीस में लोगों की जिंदगी भी महफूज है। इस इल्म हदीस में जो हदीस का जो टेक्स्ट होता है उसकी भी छानबीन की गई है। इस इल्म हदीस में जो है जो चेन ऑफ नैरेटिव्स है उनकी भी छानबीन की गई है। इस एतबार से जो है इल्म हदीस बहुत ही अहम इल्म है। हम सब के लिए जरूरी है कि हम इसकी बुनियादी मालूमात हासिल करें। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी अहमियत थी जिसको मैंने मुख्तसरन बयान करने की कोशिश की है। अब हम अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हदीस असल में कहते किसे हैं। तो हदीस कहते हैं, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई कोई बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया गया कोई अमल, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया जिस पर आप खामोश रहे हो, तो इसको हदीस कहते हैं। यानी आपके कौल और फेल को हदीस कहते हैं। और अगर आपके सामने कोई काम किया गया जिस पर आप खामोश रहे हो तो उसको हदीस की इस्तिलाह में या अहले इल्म की इस्तिलाह में तकरीर कहते हैं। ठीक है, तो हदीस हम लोग को जुबान में हम लोग के आपस में जो बातचीत करते हैं वो कहते हैं हदीस और सुन्नत। तो हदीस के माना जो लफ्जी माना होते हैं वो है गुफ्तगू करने की। हदीस किसी नई बात को भी कहते हैं और हदीस
جو اس کے لٹرری میننگ ہے وہ حدیث کے وہ اہم واقعہ، کوئی کلام، کوئی بات، کوئی اہم گفتگو، یہ سارے معنی حدیث کے اندر شامل ہیں. اور جو اصطلاحی معنی ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے. ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جس کی نسبت، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ظاہر کیا جائے، جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی جائے، اس کو حدیث کہتے ہیں. اچھا، جو علم حدیث ہے، دیکھیے ہم نے حدیث کے لغوی معنی پڑھے جو ڈکشنری کے میننگ ہے، حدیث کے جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھی. ایک ہے علم حدیث. علم حدیث جو ہے اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا، آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا، اور آپ نے جو کچھ کیا، ان سب احوال کی، ان سب معاملات کی تحقیق کرنا ہے. تو ہم جو انشاءاللہ ابھی پڑھ رہے ہیں انٹروڈکشن آف حدیث میں، وہ علم حدیث کا مختصراً سا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لفظ بولتے ہیں کہ سنت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کچھ لوگوں نے حدیث اور سنت کے معنی الگ الگ لیے ہیں، اور حدیث کو ایک عام مفہوم رکھا ہے، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. وہ سسٹم، وہ نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، لوگ اس کو سنت بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سنت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے جو رائج ہے جو اس سے پہلے گزر چکے، یعنی اللہ کی یہی سنت پہلے کے لوگوں میں بھی رائج رہی ہے. اس لیے جو کتابیں آپ کو پہلے زمانے کی لکھی ہوئی ملیں گی، اور بہت سے اسکالرس کی جو بک ہے، اس میں مدینہ کو دار السنہ کہا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو امام مالک ہے، انہوں نے اہل مدینہ کا جو عمل رہا ہے، یعنی مدینے کے لوگ جو عمل کرتے تھے، اس کو دلیل بنایا ہے اپنی فقہ میں، اس لیے کہ مدینہ جو ہے وہ دار السنہ تھا. چونکہ مدینے کے لوگ، دار السنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دار السنہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سنت فالو کی جا رہی ہے، وہ جگہ جہاں پہ سنت فالو کی جاتی تھی. چونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھنے کا شرف ان کو حاصل ہوا تھا، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزارتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ سے ملاقاتیں سب کچھ دیکھتے تھے. اس لیے وہ جو والہانہ تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا، اطاعت رسول کا، وہ ان کے اندر بہت پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا. وہ ہمارے اور آپ کی طرح مسلمان نہیں تھے، بلکہ ان کے رگ و پے میں عشق نبی جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، اطاعت رسول سے وہ سرشار تھے. تو اس لیے وہ جو وہاں کے لوگ تھے، مدینے کے اصل باشندے تھے اور اصل مسلمان تھے، وہ وہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت فالو کرتے تھے. اس لیے کسی کو اگر دین کو سمجھنا ہوتا تھا تو وہ مدینہ کے لوگوں کو جو ہے اپنی کے لوگوں کے عمل کو اپنی دلیل بناتا تھا. خاص طور سے امام مالک نے اس کو اپنی دلیل بنایا ہے. اچھا، ایک چیز جو ہماری گفتگو میں آگے آئے گی اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنس ہیں جس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ ہے اثر، الف سے اور رے، الف سے را. اثر کے معنی ہے، اثر کہتے ہیں نشان. اثر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشان کے. نشان جیسے کہ ہم کہیں پر اپنا قدم رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم وہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے زمین پر جو ہے وہ نشان بن جاتے ہیں، تو اس کو اثر بولتے ہیں. یہ جو اثر ہے یہ بھی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک تو اثر کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ روایت جو کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو، اس کو مرفوع بولتے ہیں، لیکن اس کو اثر کہتے ہیں. لیکن اس چیز کو ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں سمجھیں گے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منقول ہے اس کو اثر کہتے ہیں. اور اگر روایت صحابہ کرام، یعنی وہ مرفوع حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچی ہے اسے مرفوع حدیث بولتے ہیں. اور اگر روایت صحابہ کرام یا تابعین تک پہنچی ہو تو اسے اثر کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی روایت جو صحابی پر جا کے ختم ہو گئی ہو اس کو موقوف حدیث بھی کہتے ہیں اور اسے اثر بھی بولتے ہیں. ایک چوتھی چیز جو ہماری سمجھنے کی ہے وہ ہے خبر. خبر علم حدیث کی اصطلاح میں بولتے ہیں رپورٹ. ٹھیک. خبر کی لغوی معنی ہے رپورٹ. اور رپورٹ کیا ہے؟ یعنی ہمیں جو رپورٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد، آپ کی فعل یا آپ کی کیفیت کے بارے میں جو ہمیں رپورٹنگ کی جاتی ہے، رپورٹ دی جاتی ہے، اس کو علم حدیث میں خبر کہتے ہیں.
اور اسے دوسری زبان میں حدیث بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رپورٹنگ کی جاتی ہے, آپ کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے, اس کو علم حدیث میں خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمارے لیے آگے ہماری گفتگو میں آئیں گی. یہ اثر, خبر, حدیث اور سنت, اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. اچھا, جب ہم حدیث کو سمجھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کی جمع کرنے کی اور لکھنے کی شروعات کہاں سے ہوئی. تو دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جمع لکھا جانا شروع ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے تھے, جو فرماتے تھے, جو اس وقت لکھنے والے صحابہ کرام تھے, جو لکھنا جانتے تھے, وہ ان احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے. لیکن چونکہ اس وقت قرآن بھی لکھا جا رہا تھا, وہی نازل ہو رہی تھی, اور قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کچھ صحابہ کرام کو حدیثیں لکھنے سے اس لیے منع کر دیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث کے الفاظ میں گڑبڑ نہ ہو جائے. لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کرام اپنے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتے تھے. تو جب قرآن مکمل ہو گیا اور وحی کا سلسلہ تقریباً مکمل ہی ہونے لگا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام, یعنی حافظہ قرآن کا لوگوں کا جو ہے وہ مضبوط تھا, آپ کو معلوم ہے, اور قرآن لوگوں کے سینوں میں ویسے ہی محفوظ تھا جیسے کہ آج ہمارے پاس کتابی شکل میں محفوظ ہے. تو جب یہ قرآن کا نزول, وحی کا نزول کا سلسلہ مضبوط ہو گیا اور لوگوں کو قرآن یاد ہو گیا, تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ وہ ان کے اقوال, ان کی باتیں جو ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرے. اور ایک صحابی نے شکایت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے حافظے کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہتا, مجھے محفوظ نہیں رہتا ہے, اور میں جو آپ سے سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ان سے فرمایا تھا کہ اس کو لکھ لیا کرو. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی. اور لکھنے سے علم کی حفاظت, لکھنا جو ہے وہ علم کی حفاظت یا علم کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. یعنی اگر کسی انسان کو یاد نہ ہو تو وہ لکھ لے, اور اسی چیز کو آج کی دنیا فالو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بچوں سے بھی ہم اپنے پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں یاد نہیں ہو رہا تو لکھ کر دیکھو, آنسر کو بار بار لکھ کر دیکھو. تو دیکھیے, یہ ساری چیزوں کا ماخذ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم وہیں سے لوگوں نے جو ہے وہ کیچ کیا ہے, لیکن ہم نے اللہ کے رسول کی ذات کو بلا کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نظر انداز کر کے, ہم نے اور کے لوگوں کی جو ہے وہ اصطلاحات کو, لوگوں کے تجربات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. حالانکہ وہ سارا تجربات, وہ سارا علم اللہ کا سرچشمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ٹھیک ہے, تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو لکھنے کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ اس کو لکھ لیا کرو, تاکہ جو ہے لکھنے سے ان کا علم جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا جو رویہ تھا وہ بڑا اہم تھا. صحابہ کرام اور جو تابعین ہیں, دیکھیے صحابی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سامنے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے لکھا ہوا ہے, دوسرے صحابی. صحابی کسے کہتے ہیں؟ کمپینین کو, یعنی وہ شخص جس نے کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ سے ملاقات کی, اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی, اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے تابعی. تابعی بھی ہم سمجھ لیتے ہیں, یعنی اسٹوڈنٹ آف کمپینین ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ شخص جس نے کہ ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا, ملاقات کری, اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی, تو اس کو سکسیسر یا تابعی کہتے ہیں. چوتھا نام یہاں لکھا ہوا ہے تبع تابعی, سکسیسر ٹو دا سکسیسر. یعنی وہ شخص جس کو کہ کسی تابعی سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی, اس کو تبع تابعی بولتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے راوی. راوی کہتے ہیں رپورٹر, یعنی جس نے کہ حدیث روایت کی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے, مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ آتا ہے ان زہری, امام زہری نے نقل کیا ہے کسی ان سعید ابن مسیب, سعید ابن مسیب سے نقل کیا ہے,
ان عبداللہ بن زبیر سے یہ، اور اس کے بعد جو ہے کسی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی جاتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو چین آف نیریٹرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چین آف نیریٹرز میں صحابی، تابعی، تبع تابعی اور راوی، اور اس کے بعد بخاری اور مسلم کا کلیکشن، یعنی امام بخاری اور امام مسلم جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کا کلیکشن ہے. تو یہ جو صحابی اور تابعی آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی فرحانہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ تو یہ جو صحابی اور تابعی ہیں ان کے بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بہت جذبہ تھا. قرآن میں آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے. تو اس کو انہوں نے اس آیت کو بہت ہی بڑھ چڑھ کے لیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، آپ کو فالو کرنے میں اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا. آپ کی سنت پر چلتے رہے، اور بہت یہاں تک کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے کھانے کا انداز، ایک صحابی کا تو بیان ہے کہ وہ تہبند بھی اپنا اس طرح باندھتے تھے جس طریقے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے، اور ویسے ہی ہنستے تھے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسنا، یا جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے، جس بات پہ ہنسے تھے، انہوں نے وہاں پر ہنسنا پسند کیا. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غایت درجے کی ان کو تعلق، اور غایت درجے کا ان کو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، اور وہ اس تعلق کو کسی بھی طرح سے فراموش نہیں کرتے تھے. ہم تو اپنی زندگیوں میں فراموش کر دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کسی طریقے سے فراموش نہیں کیا کرتے تھے. اچھا، صحابہ کرام کا موقف جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے میں بہت ہی عظیم تھا، اور جب بھی وہ کسی کو سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو بہت ہی سخت انداز میں ٹوکتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود تھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو خدا کے رسول نے تمہیں دیا اسے لے لو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ان کے سامنے موجود تھی، اور اسی لیے وہ اس کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس کو پکڑ لیا. لیکن ان لوگوں میں حال یہ تھا کہ وہ جب ان کے سامنے ان کے سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ ان سے دریافت کیا جاتا تھا، تو وہ اس مسئلے کو بیان تو کر دیتے تھے، مسئلے کا حل تو بیان کر دیتے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی روح کانپ جاتی تھی، اور وہ اس میں بہت احتیاط کرتے تھے. اور اسی کے بارے میں ایک روایت آپ کو بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے زبیر بن عوام سے کہا، یعنی وہ صحابی ہیں، کہ کیا بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے اس انداز پہ حدیثیں نہیں بیان کرتے ہیں جس طرح عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں. تو اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اسلام لانے کے بعد سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن لی تھی کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. تو یہ حدیث ان کے اندر ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی، اور وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوخ کرتے ہوئے ڈرتے تھے. حدیث کے معاملے میں صحابہ کرام بہت ہی محتاط تھے، اور کبھی کمی اور کبھی بیشی، یعنی کمی اور زیادتی کے ڈر سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے. اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بھی غلطی کا اندیشہ تھا، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو حدیث بیان کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم عطا کیا تھا، علم حدیث یعنی حدیث کے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا بھی، ان کو محفوظ بھی کرا، اور پھر ان کو جو ہے وہ ری چیک بھی ان کو ہوتا رہا، اور کراس چیکنگ بھی ان کی ہوتی رہی. دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے وہ ایک سال بعد ان کے حافظے سے اور ان کے لکھا ہوا جو تھا اس سے چیک کیا گیا، تو اس میں معمولی سی بھی کمی بیشی انہوں نے نہیں پائی. اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں جو روایت ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. تو ان کی سے روایات تو ہیں، لیکن اور لوگوں میں خصوصاً حضرت ابوبکر، حضرت عمر جو خلفائے راشدین ہیں
ان سے حدیث کی روایات بہت کم ملتی ہیں، اور ان کی حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ علم کو چھپانا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جھوٹی منسوب ہو جائے۔ یہی احتیاط ہمیں آج حدیثوں کو فارورڈ کرنے کے سلسلے میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی حدیث جو ہے ہم فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ آیا یہ حدیث دین کے مزاج سے میل کھاتی ہے یا نہیں کھاتی، یا دین کے مزاج سے ٹکراتی ہے، تو ہمیں اس حدیث کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس معمولی سا علم بھی نہیں ہے تو کم از کم، اور ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ شدت رکھتے ہیں، تو دین کے مزاج اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں ایسی حدیثیں فارورڈ کرنے سے گریز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک حدیث بہت کثرت سے بیان کی جاتی ہے جو وطن کی محبت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، تو اس طریقے کی حدیثیں فارورڈ کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور وہی خوف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کثرت روایت سے بہت پرہیز کیا ہے، اور جب وہ ممبر پر خطبہ دیتے تھے تو کوشش کرتے تھے کوئی ایسی حدیث بیان نہ کریں جو کہ اللہ کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں نہ سنی گئی ہو۔ اسی چیز کو پیپرگنڈا بنایا ہے، اسی چیز کو بنیاد بنا کر جو مخالفین ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، لیکن جو بھی دین کی سمجھ رکھتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی شدت دے رکھی ہے، سوجھ بوجھ دے رکھی ہے، وہ پوری حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے کی احتیاط کے بارے میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ان کا حدیث کے بارے میں احتیاط کرنا اللہ کے رسول کی باتوں کو چھپانا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف احتیاط تھی۔ اور حضرت عمر نے تو خاص طور سے لوگوں کو ڈانٹا اور لوگوں کو تھوڑا سا تنبیہ بھی کری، صرف اس لیے کہ لوگ اللہ کے رسول کے تعلق سے کوئی غلط بات بیان نہ کریں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے، حضرت عمر نے ان سے بات پوچھ کی تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں نے یہ بات سنی ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو فوراً کہا کہ تم اس کی دلیل لے کر آؤ۔ اب وہ صحابی تھے، بلند پائی کے صحابی تھے، لیکن وہ دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کس سے لاؤں، یعنی ایک اور شخص کو لے کر آؤ گواہ جس نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل تھا وہ صرف اور صرف احتیاط کی وجہ سے تھا۔ تو وہ شخص جو تھے وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، ان کو لے کر آئے، یعنی کسی صحابی کے بیٹے تھے، ان کو لے کر آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہاں میں نے یہ، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی۔ تو وہ دلیل حضرت عمر نے قبول کر لی، وہ گواہی قبول کر لی اس لیے، اور پھر ان صحابی سے کہا کہ میں نے تمہیں کوئی تمہارا دل توڑنے کے لیے، تمہیں جھٹلانے کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے تمہیں تنبیہ کری ہے تاکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے میں احتیاط برتیں، آسانی سے بیان نہ کریں بلکہ بہت ہی محتاط رہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت چھان بین کرتے تھے اور بہت ہی چھان پٹک سے، اور یہ واقعہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کی احتیاط کے بارے میں۔ حضرت علی کا بھی یہی موقف رہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یعنی ہمارے خلفائے راشدین کا یہی موقف رہا اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرنے میں۔ اسی کے بعد جو تابعین گزرے، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام جعفر رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے بھی حدیث کی روایت کرنے میں بہت احتیاط کی ہے، اور فقہ کے مسائل تو بیان کیے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل بنایا ہے، لیکن کثرت روایت سے انہوں نے بھی بہت احتیاط سے روایات بیان کی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے روایت باللفظ، ایک ہوتی ہے روایت بالمعنی۔ روایت باللفظ کا مطلب ہے کہ ہو بہو وہی الفاظ بتانا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور روایت بالمعنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کا مفہوم بیان کر دینا۔ اسی لیے جو حضرت ابوبکر اور ابتدائی دور کے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات کہتے تو اس میں آتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی طریقے سے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ
وہ اس کوئی بھی ان کی زبان سے اگر ایسی بات نکلی ہو جو کہ لفظاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا ہو بلکہ اس کا معنی لفظ انہوں نے استعمال کر لیا ہو، تو اس لیے وہ کہتے تھے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ معنی تو وہی ہوتی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تھے، لیکن لفظ ہو سکتا تھا، ان کو شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لفظ استعمال نہ کیا ہو، اللہ کے رسول نے کوئی اور لفظ استعمال کیا ہو، تو اس طریقے کی احتیاط بھی صحابہ کرام نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے جو ہے وہ کی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی جو حدیث کا جو علم ہے، جو علم حدیث ہے، اس میں ایک چیز آتی ہے علم الرجال کے نام سے آتی ہے۔ ایک جی اچھا، علم حدیث جو ہے جس کے بارے میں جس کے اسکالرز جو ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، عام مسلمانوں کے اندر اس کی معلومات دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کی دلچسپی بھی اس میں بہت روز بروز گھٹ رہی ہے۔ حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سارا علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو علم حدیث ہے، علم قرآن اور علم حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ان کو بہت ہی مشکل لگنے لگا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑا دلچسپ فن ہے اور بہت ہی دلچسپ علم ہے، لوگوں کی دلچسپی اس کے اندر گھٹ رہی ہے، لیکن ہے بہت دلچسپ علم۔ اور اس کے اندر جو مطلب یہ کہ ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ ہی مخصوص قسم کے لوگ اس میں رہ گئے ہیں جو کہ اس کے اہل ہیں، اور یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے پوری انسانی تاریخ قاصر ہے، اور مختصراً اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں، ساری دنیا کی، ساری انسانیت کی تاریخ میں کہیں بھی ایسا علم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کی باتوں کو، اس کے ایکشنز کو، اس کی سینگز کو محفوظ رکھنا ہو، اور اس کو ہر قسم کی شک و شبہ سے پاک کر اس طریقے سے سامنے لوگوں کے لے کر آنا ہے کہ پڑھنے والوں کو اس طرح یقین آ جائے، جیسے کہ ایسا یقین جیسے کہ آج سورج نکلنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے۔ تو یہ علم، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بات نکلی نہ نکلی، اس چیز میں شبہ پیدا کرنا، یہ جو دشمنان اسلام ہے ان کی بہت بڑی سازش ہے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ انسانی تاریخ میں جو علم حدیث ہے بہت ہی منفرد کاوش ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، لیکن کسی بھی شخصیت کے بارے میں ایسا گہرا علم آج تک محفوظ نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہے۔ یہاں تک کہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی معلومات اور ایسی باتیں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محفوظ ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور انسانی جو جینیس ہے اس کا اظہار دو طریقے سے ہوتا ہے، یعنی کسی علم میں انسان جو جینیس ہوتا ہے نا، اگر اس کی جائزہ لیں اگر، تو دو انداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک انداز تو وہ ہے جس کو کہ کریٹیو جینیس بولتے ہیں، یعنی ایسی اس کے اندر صلاحیت جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے جو کسی انسان کی عقل میں نہ آتے ہوں، اور انسانی عقل اس کو دیکھ کر حیران رہتی ہو۔ مسلمانوں میں جو کریٹیو جینیس کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے وہ علم اصول فقہ ہے۔ یہ ایک الگ علم ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ایکومولیٹیو جینیس جو ہے وہ ہم حدیث کو کہہ سکتے ہیں، یعنی علم حدیث کو کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث مسلمانوں کو ایکومولیٹیو جینیس کا بے مثال نمونہ پیش کرتی ہے مسلمانوں کے لیے، اور انسانی تاریخ میں کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں معلومات کا اتنا ذخیرہ موجود ہو جتنا کہ اس علم کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں تقریباً 12 سے 6 لاکھ انسانوں کی بایوگرافی موجود ہے، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نریٹ کی ہیں، ان کی 6 لاکھ تقریباً ایسے لوگ ہیں جن کی بایوگرافی علم الرجال میں محفوظ ہے، اور 12 سے 15 ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے حالات
جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اور یہ جو اتنے صحابہ کرام کے حالات کے محفوظ ہونے کی وجہ بنی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنی ہے. اس لیے یہ جو علم الرجال ہے یہ بہت ہی الگ قسم کا علم ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور جس پر جو ہے جو یورپ کے بڑے بڑے تاریخ داں ہیں, جو تاریخ جاننے والے ہیں, وہ حیران ہیں اور انہوں نے علم الحدیث کے بارے میں پڑھا. لیکن جب وہ علم الرجال یعنی ان لوگوں کا علم, رجال رجل کی جمع ہے, یعنی جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نیریٹ کی ہیں, جو نیریٹرس ہیں, چین آف نیریٹرس ہیں, ان میں جو بندہ جس نے نیریٹ کیا ہے, چاہے وہ تابعی ہو, چاہے وہ تبع تابعی ہو, چاہے کوئی اور ہو, تو اس کی بایوگرافی, اس کی زندگی کے حالات کو محفوظ کیا گیا ہے. اس علم کو علم الرجال کہتے ہیں. اچھا دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی, کہ اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ حدیثیں لکھنے اور محفوظ کرنے کی بات کہی تھی اور لوگوں کو توجہ بھی دلائی تھی. ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ سمع مقالتی فحفظها ووعیها وادها کما سمع, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ خوش رکھے, اس کو آسائش دے, اس کو خوشی دے جس نے میری بات کو سنا, اس کو محفوظ رکھا اور اس کو اس طریقے سے ادا کیا, اس کو اس طریقے سے کہا یا آگے بڑھایا جس طریقے سے اس نے سنا, یعنی جیسے سنا اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیا. ایک دوسری حدیث جو چھوٹا سا مقولہ ہے, حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی جاتی ہے عموماً, رب مبلغ عوام سامعین, کتنے ہی پہنچانے والے ایسی ہیں جو جن سے سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے, یعنی جن کو کہ بات پہنچائی جاتی ہے, سننے والا کہنے والے سے زیادہ جو ہے بات کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توجہ دلائی ہے اپنی احادیثوں کو محفوظ کرنے کی, اور احادیثوں کو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ لکھا کرتے تھے. اس میں کسی قسم کا شکوک اور شبہات میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے اس علم حدیث میں جو ہے وہ اختیار کیے گئے ہیں. اور صحابہ کرام میں 50 کے قریب ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے ارشادات کو لکھا, اور ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں, عبداللہ بن عمرو بن عاص, سعد بن عبادہ, اور کئی ایسے حضرات شامل ہیں, بہت سے اور صحابہ کرام شامل ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا, زبانی یاد بھی کیا, اور اپنی یادداشت کا وقتاً فوقتاً اپنا جو ان کا ریٹن مٹیریل تھا اس سے چیک بھی کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو تھوڑی سی بھول چوک یا کمزوری اگر پیدا ہوتی تھی تو اس کی فوراً نشاندہی کر دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کے تعلق سے کوئی غلط بات منسوخ نہ ہونے پائے. ہاں, وہ جو حدیث کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا حضرت ابو ہریرہ کا, کہ حضرت ابو ہریرہ راویان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور ایک لمبے حدیث عرصے تک حدیث بیان فرماتے رہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, آپ لوگ بہت ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو منکرین حدیث ہے یعنی حدیث کا انکار کرنے والے ہیں, ان میں ان کا سب سے اہم نشانہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا ہے. آپ حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ مدینہ میں حدیث بیان فرماتے تھے. اس زمانے میں مشہور تابعی جن کو کہ چھوٹے صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا, وہ مدینے کے گورنر تھے. یہ حضرت عمر ابن عزیز رضی اللہ عنہ سے پہلے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کے وہ کلاس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے, 5 حدیثیں انہوں نے سنی اور یاد کر لی. اس کے بعد وہ گورنری سے معزول ہو کر کہیں چلے گئے تھے. ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خلیفہ بنے اور کچھ عرصے بعد حج کے لیے آنا ہوا اور مدینہ میں حاضری ہوئی, تو دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کے کلاس میں شامل ہوئے. ان کو خیال تھا کہ شاید حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں بیان کرنے میں کوئی بھول چوک ہو رہی ہو جو پہلے انہوں نے بیان کی تھی, آج اس سے مختلف بیان کر رہے ہوں. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اس بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا, صرف یہ کہا کہ میں حدیث سننا چاہتا ہوں. آپ ایک خاص مجلس یعنی ایک خاص کلاس, اسپیشل کلاس میرے لیے بھی رکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اوکے کر دیا. اس پر جو خلیفہ تھے انہوں نے ایک ذمہ داری لگائی ایک بندے کی, یعنی ایک بندے کو ذمہ دار بنایا کہ جب حضرت ابو ہریرہ خاص طور سے جو اسپیشل کلاس ان کی لگے گی تو چپکے چپکے ان کی حدیثیں تم نوٹ کرتے رہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب یہ کلاس ختم ہو جائے تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں بیان کریے,
تو جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ کلاس لے رہے تھے، تو وہ جو رائٹر تھا وہ حدیثیں لکھتا جا رہا تھا خاموشی سے، یعنی چھپ کر لکھ رہا تھا. لیکن بعد میں وہ شخص جو تھے، جو رائٹر تھا، وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے، اور 1 سال بعد ان کو دوبارہ مدینے آنا ہوا. اس موقع پر وہ اپنے ساتھ وہ تحریر بھی لے کر آئے جو کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت بولی تھی، انہوں نے خاموشی سے لکھ لی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ حدیث آپ دوبارہ بیان فرما دیجئے، وہ ساری حدیث ہے. انہوں نے، حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیث دوبارہ بیان کی، اور جو رائٹر تھے جو انہوں نے چھپ کر لکھا تھا، وہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو کراس چیک کیا، تو معلوم ہوا کہ 1 سال بعد بھی حضرت ابو ہریرہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کیا تھا، نہ ہی ایک حرف کم کیا تھا. تو اس بندے نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث سنانے میں کچھ بھول رہے ہیں، تو میں آپ کو چیک کرنا چاہتا تھا. آپ کی یادداشت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اور اس لیے میں نے آپ کا جو کلاس تھی اس کو ریکارڈ، اس کا کراس چیک کیا تو وہ درست نکلا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر ان میں ایک نقطے کا بھی فرق نکلتا تو میں آج سے حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیتا. تو اس کے بعد وہ خلیفہ جو تھے وہ خلیفہ کو لے کر اپنے گھر گئے حضرت ابو ہریرہ، اور وہ سارے رجسٹر ان کو دکھائے اور کہا یہ وہ کاغذات ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر لکھے تھے، میں ان کو روزانہ چیک کرتا ہوں، روزانہ یاد کرتا ہوں، اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکلتا ہوں تو پہلے اس ذخیرے سے اپنی یادداشت کو تازہ کرتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ اپنا کاروبار وغیرہ کے لیے جا چکے ہوتے، کسی کے خاندان تھے، برادریاں تھیں اور زمینیں تھیں، میرا کچھ نہیں تھا. میں مسجد نبوی میں رہتا اور اصحاب صفہ میں تھا، نہ میرا کوئی روزگار تھا، نہ میری کوئی ملازمت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیا تو میں نے کھا لیا. جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کر بیٹھ جاتا، ہر بات سنتا. ایک دن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یاد نہیں رہتا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے جو مجھے یاد رہا کرے. آپ نے 2 باتیں فرمائی. ایک کہا کہ ذرا اپنی چادر مجھے دو. میں نے اپنی چادر دے دی. آپ نے کوئی دعا پڑھی، چادر پر پھونک ماری اور ایک گرہ لگائی جسے کوئی چیز رکھ کر گرہ لگائی جاتی ہے. پھر فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لو. ایک تو دعا کا یہ خاص طریقہ اختیار فرمایا. پھر فرمایا کہ استعین بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو، یا قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو کتابت کے ذریعے قید کر لو، محفوظ کر لو. اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو کچھ آپ فرماتے تھے میں جو کا توں سب کچھ لکھ لیا کرتا تھا. اس کے بعد کوئی چیز میں بھولا نہیں. جو کچھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ میرے حافظے میں محفوظ رہا اور میں نے اس کو لکھا. یہ سارا ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری 3.5 سالوں کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایگزامپل تھا جو حضرت ابو ہریرہ کا ہمارے سامنے آیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی کاوشیں اور کتنی محنتیں صحابہ کرام نے جو ہے وہ کی ہیں. تو یہ جو سارے حدیثوں کا جو کلیکشن ہمارے پاس ہے، جو کتابیں موجود ہیں، تو ان میں عام طور سے یہ چیز تو ہماری کلیئر ہو گئی کہ کس طریقے سے صحابہ نے کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، احتیاط کی ہے. اب آگے ہم ایک چیز اور سمجھنے چاہ رہے ہیں، وہ بھی تھوڑی اہم ہے. دیکھیے، وہ ہے جو حدیث کی کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، خاص طور سے جو اس کا اصل ماخذ ہے، ماخذ سمجھ رہے نا، یعنی سورس ہے. جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں عموماً مستند ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ٹھیک، نسائی. تو یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو موضوعات ہیں، جو ٹاپکس ہیں، وہ عموماً 10 طرح کے ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اس میں 10 طریقے کے ٹاپکس عموماً ڈسکس کیے گئے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو 8 بھی بتائے ہیں، لیکن زیادہ تر 10 آتے ہیں. اس میں سب سے پہلا عقیدے کے اوپر حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی، عقیدے کے اوپر حدیثیں ملیں گی. نمبر 2، احکام کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، یعنی ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں حدیثیں ملیں گی. نمبر 3، جو ایٹیکیٹس ہیں، جو آداب ہیں، جو اخلاق ہیں، ان کے اوپر حدیثیں ملتی ہیں. اور چوتھی چیز رقاق، یعنی دل کے اندر رقت پیدا کرنے والی، جن سے یعنی رقت کا مطلب ہے اللہ کی خشیت پیدا کرنے والی حدیث ہے، ڈر پیدا کرنے والی، جس سے دل نرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی حدیثیں بخاری، مسلم سب میں ملیں گی ہمیں. ٹھیک ہے، پانچواں ٹاپک جو ہے وہ تفسیر، یعنی حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ہمیں جو ہے وہ تفسیر کے چیپٹرز ملیں گے.
اور چھٹا پوائنٹ ہے تاریخ اور سیر، یعنی تاریخ کے تعلق سے بھی انبیاء کی تاریخ، پچھلی قوموں کے تذکرہ اور ان کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں وہ بھی حدیث کی کتابوں کے کلیکشن جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ 7 پوائنٹ ہے شمائل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت، اخلاق، آپ کے خصائل لوگوں نے کتابوں کی شکل میں اس کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ اس میں خاص طور سے شمائل ترمذی کے نام سے کتاب جو حضرت امام ترمذی کی بہت مشہور ہے، اور ہر حدیث کی کتاب میں شمائل کے اوپر ایک الگ ٹاپک جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، الگ چیپٹر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی وجود اور آپ کی جو شخصیت کی خوبیاں تھیں، آپ کے جو کمالات تھے، آپ کی جو عادتیں تھیں، آپ کا لباس، آپ کی ذات، آپ کی پرسنالٹی کے متعلق بہت سی باتیں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ ایک ٹاپک جو حدیث کی کتابوں میں مطالعہ کرتے وقت آپ کو ملے گا، یہ چیزیں ضروری ہیں، آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی جو ہے حدیث کا علم حاصل کریے تو یہ چیزیں جو بیسک نالج ہے یہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 8 پوائنٹ ہے فتن، یعنی آئندہ آنے والے فتن جو ہے وہ فتنے کا پلورل ہے، آنے والے آئندہ زمانے میں جو فتنے آنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بھی آگاہ کیا ہے، اور تاکہ امت جو ہے ان فتنوں سے محفوظ رہے اور ان راستوں پر نہ چلے جن سے کہ فتنے آنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے ہی الرٹ فرما دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مناقب، مناقب کا بھی چیپٹر ٹاپک ملتا ہے ہمیں، تو مناقب یعنی صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں انہوں نے مناقب بتا رہے نا، یعنی فضائل، مناقب کا مطلب ہوتا ہے فضیلتیں، ان کی صحابہ کرام کی فضیلتیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین و حاضل امت، غالباً ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا تھا، یعنی کسی صحابی کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ یہ اس امت کے امین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے بعض قبیلوں کی بھی تعریف فرمائی ہے، کچھ ان کی خوبیاں بتائی ہیں، انصار اور قریش کے بارے میں بھی آپ نے کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں، اور بعض قوموں میں کچھ کمزوری ہے اس کی بھی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے، تاکہ لوگ جن کے اندر خوبیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور جن کے اندر خرابیاں ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس باب کو، اس ٹاپک، اس چیپٹر کو مناقب بولتے ہیں، ٹھیک، میم نون الف قوا۔ اچھا، لاسٹ ٹاپک جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے اشراط الساعہ، اشراط علامات کو کہتے ہیں، یعنی قیامت کی علامتیں، اشراط الساعہ، الساعہ قیامت کو بولتے ہیں، یعنی ایک ٹاپک جو حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے وہ قیامت کی علامات کے بارے میں ملتا ہے۔ شرط علامت کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے 8 ٹاپکس بھی رکھے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، یعنی اس میں عقیدہ انہوں نے شامل کیا ہے، احکام، آداب، رقاق، تفسیر، فضائل، فتن اور علم شامل کیا ہے۔ بہرحال 8 ٹاپک ہوں یا 10 ٹاپک ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آپ حدیث کی جو پرانی کتابیں پڑھیں گے، دیکھیے کتابیں تو وہ ہیں جو آپ کی ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی کتابیں پہنچتی ہیں، لیکن وہ کتابیں جس ماخذ سے لی گئی ہیں، ماخذ میں یعنی جس سورس سے لی گئی ہیں، جہاں سے لی گئی ہیں، بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل، تو یہ جو سورس ہیں ان سے جو لی گئی ہیں تو وہ ان سے لی گئی کتابیں، لیکن یہ جو بخاری، مسلم وغیرہ ہیں، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، تو اس میں عام طور سے یہ 10 ٹاپکس کے اوپر بات کی گئی ہے، حدیثوں کا کلیکشن جو ہے وہ انہی 10 ٹاپک پہ جو کلاسیفیکیشن ان کا وہ اس طریقے سے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو حدیث کی کتب حدیث ہیں ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، الگ الگ صحابہ کرام نے الگ الگ جو ہیں وہ حدیثیں لکھی ہیں، اور کچھ نے اپنا موضوع الگ بنایا، جیسے کہ امام بخاری ہیں، تو امام بخاری جب حدیث لکھتے ہیں تو حدیث کو، پوری حدیث کو ایک جگہ نقل نہیں کرتے عام طور سے، بلکہ حدیث کے کچھ حصے کو ایک جگہ بیان کرتے ہیں، کچھ حصے کو دوسری جگہ دوسرا باب بنا کے بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ڈائریکٹ جو لوگ بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور سے نیو لرنرز، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی گائیڈ کے، تو ان کو تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری کا ایک مخصوص انداز ہے اپنی کتاب کو لکھنے کا، تو کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت، کوئی بھی حدیث کی اگر ہم کتاب کا مطالعہ کریں تو جو صاحبی کتاب ہے، یعنی جنہوں نے حدیث لکھی ہے، وہ جو کلیکشن کیا ہے، ان کا مزاج اور جس انداز سے انہوں نے وہ حدیث کی کتاب جمع کی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اسی کی روشنی میں جو ہے ہم حدیث کا مطالعہ آگے جاری کر سکیں اور صحیح ڈائریکشن میں ہم جو ہے وہ چل سکیں۔
ٹھیک ہے, یہ وہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو کہ ہم نے ڈسکس کی. اس کے علاوہ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے, اور حدیث کے لیے جو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں, جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں, خصوصاً یہاں پر جو آپ کو دکھ رہا ہے حدیث قدسی, حدیث مرفوع اور حدیث موقوف, اور اس طریقے کی جو حدیثیں ہیں یہ کسے کہتے ہیں, حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے, حدیث قدسی کیا ہوتی ہے, حدیث موقوف کیا ہوتی ہے, مقطوع کیا ہوتی ہے, اور ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں, اس کی پہچان کیسے کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے آگے کی گفتگو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کی کلاس کے سلسلے میں آپ کا کوئی بھی لیکچر کے سلسلے میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں, اور اگر کچھ مشکل لگا ہو تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. جی, کوئی سوال ہے؟ ہم کیسے دیکھیں گے مطلب یہ صحیح حدیث ہے یا بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار آتی ہیں سامنے, تو اس میں کیسے پتہ جی, چلے گا؟ اس کو ایک تو علم کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے, دوسری یہ کہ دین کا جو مزاج ہے, دیکھیے ایک تو قرآن مزاج بناتا ہے, آپ چونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور قرآن ایک مزاج بناتا ہے مخصوص قسم کا. تو قرآن کا مزاج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, اگر ہم نے اس کو پڑھا ہوگا تو ہم وہ حدیثیں اور صحابہ کرام کی لائف ہم نے پڑھی ہوگی, تو وہ کوئی بھی نئی حدیث سامنے آئے گی تو وہ مزاج سے, آپ دین کے مزاج سے ٹکراتی ہوئی لگے گی, تو آپ کو وہی وہ جو ہے وہ کھٹکا محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو اس کی تحقیق کرنا چاہیے, تحقیق کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ اگر صحیح ہے تو آگے بڑھانا چاہیے, نہیں تو اس کو وہیں رک جانا چاہیے. یہ خود بخود قرآن مزاج بنا دیتا ہے اس طریقے سے, خاص طور سے قرآن کے اسٹوڈنٹس کا مزاج بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس میں. جی ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس سینڈ کرتے ہیں. آج کا اگر کچھ مشکل لگا تب بھی ہم بتائیے تاکہ اگلی کلاس میں ہم تھوڑا آسان استعمال کر لیں. تھوڑے الفاظ میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا الفاظ آپ تھوڑے آسان استعمال کریں, کیونکہ یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اردو کے الفاظ بہت مشکل سے سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, انشاءاللہ کوشش تو کی ہے, لیکن چونکہ عادت ہے تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سلسلے میں انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے پھر. تقبل اللہ منا ومنکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جی شبنم, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سسٹر شبنم, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب بھی جی آپ جو پڑھا رہے ہیں نا وہ زیادہ اسپیڈی ہو رہا ہے, مطلب کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ نہیں آ رہی ہے. اچھا جی ٹھیک ٹھیک, انشاءاللہ آگے دھیان رکھیں گے. کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے, جہاں بھی نہیں آئی آپ پوچھ لیا کیجیے, وہیں روک کر ہم, ٹھیک ہے, تو ہم وہیں ریپیٹ کر دیں. ابھی آج کی اس میں کون سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, پھر اینڈ کرتے ہیں کلاس انشاءاللہ, اگلے سیٹرڈے میں ملتے ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. چلیے ریکارڈنگ